नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो है वो शहीद हो गए अमेरिका और इज़राइल के मुश्तरका हमले में, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, बाकायदा रखी की गई थी, और सारे मतलब इस तरह की इतने कोऑर्डिनेटेड जो अटैक किए गए थे, जिस तरह से पहले ही अटैक में उन्होंने तमाम लीडरशिप को अटैक कर दिया। और इसमें बहुत सारी ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि अंदर से कोई मुखबरी की गई थी, और जिसने मुखबरी की थी वो आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के बहुत पास था, जिसके पास पूरी उनकी नक़्ल हरकत की रिपोर्ट थी, उनके पास पूरी ख़बरें थी कि वो कहाँ किस वक्त जा रहे हैं। बहरहाल जी, एक ऐसा लॉस है, पिछले 40 साल में ईरान को शायद इससे बड़ा धचका नहीं लगा होगा जो धचका आज ईरान को कल हमने देखा कि लगा है आज के दिन के हवाले से। नाज़रीन, ईरान ने कशीदगी में कमी की कोशिशों पे आमादगी जाहिर कर दी है। ओमान ने ये दावा किया है, जबकि जो नए अभी कायम मकाम इस वक्त जिन्होंने सिचुएशन संभाल ली है, जिन्होंने लीडरशिप की क़यादत को संभाला है, क़यादत में वो मेन सामने आए हैं, उनके मुताबिक वो इसका बदला लेंगे। अच्छा, अब शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि इंतखाबात होते हैं, एक तरीक़ेकार होता है जिसे नई कौंसिल की तश्कील भी दी जाती है। नए ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब होता कैसे है? अच्छा जी, एक तरीक़ेकार होता है, अदलिया के सरबराह, शूरा और निगबान का एक एक रुकन होता है जो पूरी लीडरशिप काउंसिल का वो हिस्सा होते हैं। नाज़रीन, ईरान में 88 उलमा का एक इदारा है जिसे मजलिस रहबरी कहा जाता है। रहबर आला का इंतखाब करता है और हर 8 साल बाद ईरान के लाखों शहरी उस इदारे के अरकान को मुंतखब करते हैं। आइन के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के लिए लाजिम है कि वो एक सीनियर शिया आलिम दीन हो, उसके पास मजबूत सियासी और मजहबी इसनाद हो, और वो क़यादत और फैसला साजी की सलाहियत रखता हो। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर का इंतकाल हो जाए तो आइन के मुताबिक एक बाकायदा इंतकाल इक़्तिदार का अमल शुरू हो जाता है। आर्जी क़यादत उनके इख्तियारात संभालती है, जबकि मजलिस रहबरी नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर करने के लिए इजलास बुलाती है। नाज़रीन, निज़ाम को इस तरह तरतीब दिया गया है कि इक़्तिदार का ख़िलाफ़ पैदा ना हो। अगर उसी वक्त सदर का भी इंतकाल हो जाए तो ईरानी आइन का आर्टिकल है 131, उसके तहत पहला नायब सदर कायम मकाम सदर बन जाता है और वो 50 दिन के अंदर नए सदारती इंतखाबात करवाने के पाबंद होते हैं। तो इस तरह से अगर सुप्रीम लीडर और सदर दोनों के ओहदे खाली हो जाएं, तब भी ईरान का आइनी ढांचा इक़्तिदार के तसलसल को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद सतहों पर जानशीनी का निज़ाम फराहम करता है। ये तो है कि किस तरह से नए सुप्रीम लीडर का जो है वो इंतखाब होता है। लेकिन नाज़रीन, सबके अलावा अमेरिका करना क्या चाह रहा है? अगर ओवरऑल सिचुएशन को हम देखें, अमेरिका ने वहाँ पे अगर रजीम चेंज करवाने की कोशिश की, जो कि वो बहुत वोकल है इस चीज़ पे कि वो रजीम चेंज करवाना चाहता है, तो वो उसमें नाकाम रहा है। वो रजीम चेंज करवा ही नहीं सका। ईरान की एक तारीख़ रही है, दहाइयों की तारीख़ है, और जिसमें वो ये है कि ईरान में लाख इख्तलाफात सही, अवाम को चाहे अपनी रजीम से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जहाँ पे अमेरिका और स्पेशली इज़राइल की बात आती है, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं अपनी रजीम के साथ। और यही हमने देखा जब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की खबर सामने आई, तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर किस तरह से लोग सड़कों पर निकले, गुस्से का इजहार कर रहे थे कि किस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आयतुल्लाह ख़ामेनी को किस तरह से अटैक किया गया, उनको किस तरह से टारगेट कर लिया गया। उन लोगों के लिए ये नाकाबिले जो था तस्लीम था, वो तस्लीम ही नहीं कर पा रहे थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह से भी हो सकता है। बहरहाल जी, क़यादत का चेंज ओवर ईरान में पहली मरतबा नहीं हो रहा। जब इमाम ख़ोमेनी का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद भी यही समझा जा रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, लेकिन इक़्तिदार बहुत आराम से शिफ्ट हो गया। अब की दफ़ा चेंज सिर्फ इतना है कि इस सूरत हाल कि ये पैदा हुई है एक जंग के नतीजे में, जब शहादत हुई है, एक बहुत बड़ी और मजबूत पर्सनैलिटी, टावरिंग पर्सनैलिटी की शहादत हुई है। बहरहाल जी, ईरान, इज़राइल और अमेरिका कन्फ्लिक्ट, जंग, इस पर बात करते हैं। और इस सब के अलावा ख़त्ते की बदलती सूरत हाल में जो पाकिस्तान का भी एक ऑपरेशन चल रहा है, उस सब पे भी एक बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, ईरान, इज़राइल और इस सब के अलावा खलीजी रियासतें भी इस सब में शामिल हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, उन सब के जो जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पे ईरान ने अटैक कर दिया। और अब ईरान की ताज़ा सूरत हाल में ये भी कहा गया ईरान की जानिब से कि अगर किसी भी अरब मुल्क की तरफ से ईरान पे अटैक किया गया तो ईरान फिर उनके जो महलात हैं, जो उनके शहजादों के या उनके बादशाहों के, उनको टारगेट करेगा। अभी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं।
تو کیا یہ جو عرب ممالک ہیں ان پہ حملہ کرنا ایران کا درست تھا؟ ان پہ حملہ نہیں کیا گیا، وہاں پہ جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران اس چیز کو کلیئر کر چکا ہے کہ اس کو آپ اپنے اوپر اٹیک نہ سمجھیں، ہم نے امریکہ کے اوپر اٹیک کیا، اس کے اڈوں پہ اٹیک کیا۔ بہرحال جی ساری سچویشن پہ بات کرتے ہیں، خطے کی بدلتی صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عبداللہ ملک صاحب ہے، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتی محمد یوسف کشمیری ہیں، رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایران کی صورتحال، وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہ رہا تھا امریکہ، لیکن رجیم چینج میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جو ایک رجیم چینج کا ایک پورا مرحلہ ہے، ایران کی ایک باقاعدہ ایک اسلامک تاریخ رہی ہے جس میں رجیم چینج کروانا اتنا آسان ہے نہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال میں اسلامک پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہوئے؟ ہاں بالکل، جو امریکہ اور اس کے جو حواری ہیں وہ دراصل ایران کو دوسرے کئی ملکوں پر، جو کمزور ملک ہیں ان پر قیاس کر رہے ہیں۔ یقیناً بات ہے ایران میں ایک مذہبی لوگ ہیں جو ایک عقیدے پر جمع ہیں، اور ان کا اپنے قیادت کے ساتھ بڑا ایک عقیدے کا تعلق ہے، ایک قاد ہے۔ تو وہ اتنے جلدی جو ہے وہ نہ وہاں کو ایسے گروپ ہیں جو حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسانی سے وہ رجیم چینج نہیں کر پائیں گے، نہ ہی جو قریبی برادر ممالک ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ تو اس میں صرف امریکہ کا نقصان بھی ہوگا، ایران کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نیازی صاحب، امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ رجیم چینج ہے نا بیسیکلی، ابھی فی الحال تو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے رجیم چینج کروانی ہے، کیونکہ اس کا جو جوہری پروگرام ہے اس کا تو آلریڈی وہ پیچھے جون میں بھی وہ اعلان کر چکا تھا کہ اس نے وہ تباہ کر دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رجیم چینج وہ کروا نہیں سکا، خامنائی کو اس نے شہید کروا دیا، اور جو ان کا جوہری سسٹم ہے اس کا آلریڈی وہ جون میں اعلان کر چکا تھا کہ وہ تباہ کر چکا ہے۔ اس کے باوجود مسلسل حملے جو کیے جا رہے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور اچیومنٹس بھی ہیں امریکہ کی جو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اور ٹارگٹس بھی ہیں اس کے جو لاک کیے ہوئے اس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ فائزہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا مقصد، واحد مقصد یہ رجیم چینج تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو لاسٹ ٹائم جو وہاں پہ ٹاکس ہوئیں، یہ سہ افریقی ٹاکس جس میں یو ایس اے اور اس کا پرشیا اور اس میں میرا خیال ہے اسرائیل کے سنے کوئی نمائندے تھے، تو وہ اس میں تو وہ بریک تھرو ہو گیا تھا، تو پھر اس بریک تھرو کو کٹ ڈاؤن کرنے بریک ڈاؤن کیا گیا۔ کس نے کیا؟ اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں پچھلے بھی اسی چینل میں آپ کی پروگرام میں تقریباً مجھے یاد ہے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر وہ ٹیبل پہ لانا چاہتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ جو میں کہوں ایران وہی کرے۔ دیکھیں اس اصل میں جو دنیا کی جو سب سے پہلی جس کو ریلیجیس اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ایران ہی ہے، جو مذہبی اسٹیٹ ہے، اسلامک مذہبی اسٹیٹ جو وہ ایران ہی ہے۔ اس لیے کہ وہاں پہ جو جیسے ابھی جو کشمیری صاحب فرما رہے تھے، وہاں پہ اہل تشیع ہیں، 98% وہاں پہ لوگ ہیں، اس لیے وہاں پہ یہ سوچے بھی نہ کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو جائے گی۔ لوگوں کا ایک روحانی تعلق ہے وہاں کی ان کا ریولوشن کے ساتھ، جو ریولوشن امام خمینی لے کے آئے تھے، جو ابھی جو علی خامنائی جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جملی عطا فرمائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو مسز ہے وہ بھی شہید ہو گئی، وہ انجرڈ ہوئی تھی اسی اٹیمپٹ میں۔ اس میں آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ وہ کیسے پتہ چل گیا، بلکہ ایک ایسا کیلکولیٹڈ قسم کا انہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا۔ کوئی تو بندہ ہے جو وہاں سے نکلا ہے، باہر گیا، اس کے بعد وہاں پہ اٹیک ہو گیا۔ دیکھیں اگر اسرائیل وہاں سے وہ اٹیک کرتا تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، تو 2 سے 3 گھنٹے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے ایران کا، تو ان کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ایک عام میٹنگ وہ کر رہے تھے اور میٹنگ کے دوران ہی ان پہ اٹیک ہوا تھا، تو وہاں پہ ان کا بالکل ان کا جو کلوز جو ان کا ساتھی ہے جو کچن کیبنٹ میں ہے، وہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ سی آئی کے ساتھ اس کا لنک تھا، اور اس نے جو ہے نا یہ ساری انفارمیشن ان کو جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس سے
ایران کی جو پاپولیشن جیسے 9 کروڑ پاپولیشن ہے ایران کی، جو میں اگر خطہ دیکھتا ہوں کہ جیوگرافیکلی اس میں 55-60% جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اپنے فوجی اتار کر دیکھیں، یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے، یہ ایک بہادر قوم ہے، غیرت مند قوم ہے. وہ اپنا آخری بچہ آخری جوان کٹا دیں گے، مگر امریکہ کو وہ ناک و چنے چبا دیں گے، اور امریکہ کو سوائے رسوائی کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی کنٹریز کو، جہاں تک دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اگر امریکہ کی یہ اسلامی کنٹری جو قطر ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور بحرین ہے، عمان ہے، اگر وہ بیس نہ دیں تو آج میرے خیال میں اسلام خطرہ نہ ہوتا. یہ خطرہ مسلسل رہے گا. کل کو اسرائیل اگر کسی اور ملک میں بھی حملہ کرے گا، یقیناً اسرائیل کو جو پش ہے اس کی بیک پہ جو وہ امریکہ ہے، تو پھر لوگ تو ریٹیلیشن کریں گے، اور ریٹیلیشن میں جو بیسز امریکہ کے جو گلف کے کنٹری کے اندر ہے وہاں کو ان پہ ہٹ کریں گے. جب ان پہ ایگریشن ہوئی ہے، ان پہ جاریت ہوئی ہے، تو انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے مطابق جوابی حق جو ہے نا، وہ قانونی حق ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ اس کے استعمال کر سکتے ہیں، ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوائے گواہ دیکھیں وہاں پہ جو مذاکرہ وہ فائنل ہوگا، اور اس میں ایک یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ وہ یورانیم انرچ نہیں کرے گا، جو اس نے انرچ کیا اس کو نا 50% حوالے کر دے گا، 50% اس کو ضائع کر دے گا. وہ مذاکرات اب کمپلیٹ ہو رہے تھے، ان بٹوین جو ہے نا انہوں نے اٹیک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زائنس لابی ہے، جو یہودی لابی ہے، وہ پاورفل ہے، وہ نہیں چاہتی تھی، وہ ان مذاکرات کو وہ سب تاز کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے ہٹ کر دی. ملک صاحب، اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب خطہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے ہر طرف ایک افراتفری سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک جانب پاکستان ہے، افغانستان ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، ایران نے، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پہ حملہ کر دیا. اچھا، جب ہم ڈسکشن کرتے تھے اس سے پہلے تو ڈسکشن میں یہی تھی کہ امریکہ ڈائریکٹلی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے میں شامل نہ ہو، وایا جیسے لاسٹ ٹائم بھی اسرائیل کے وائے میں آئے تھے. پیچھے تو ظاہر سی بات ہے، آبویس سی بات ہے کہ پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ان کی رضا تھی، امریکہ کی رضا تھی. لیکن اب کی دفعہ یہ جو کھل کے خود سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی کانگریس سے بھی اس چیز کی اجازت نہیں لی ہے، تو یہ جو جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور اوپر سے یہ سٹیٹمنٹ دے دینا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ جناب ہم نے تو شروعات نہیں کی ہے، ہم تک اطلاع تھی کہ ایران اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے ہم نے اٹیک کر دیا. جبکہ ایران کی طرف سے ڈینائل بھی آ گیا کہ ایران نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی ہمیشہ پہلے اٹیک نہیں کیا، ہمیشہ حق دفاع استعمال کیا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے. یہ ساری صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اور امریکہ، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ مسلط کی ہے ایران پر، اور جس نے حملے کیے ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی ہے وہ کم ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر اس کی خلاف ورزی ہے، جنیوا کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، یہ جو جنگی قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے. سیولین کو ٹارگٹ کیا گیا، نہ انسانی حوالے سے نہ کسی بھی اخلاقی حوالے سے، اس کو کسی بھی حوالے سے ہم جسٹیفائی نہیں قرار دے سکتے. نہ ہی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی ساورنٹی کو اس کا بائی پاس کرتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ 65 کے حالات دیکھیں تو ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا بڑا امریکہ دوست ہے، بڑی بیڑا آ رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آیا. پھر آپ لیبیا اور عراق کی صورتحال دیکھیں کہ عراق میں بھی کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس ایسے مولک ہتھیار ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو ہم نے وہ مولک ہتھیار ختم کرنے ہیں. جب عراق کو فتح کر لیا، اس کی قیادت کو مار دیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں کہا کہ وہ تو غلط فہمی ہو گئی تھی، ہمارے پاس غلط رپورٹ تھی. یہ ایسے ہی ہوتا ہے، امریکہ کی کسی بات کا کبھی بھی یقین سے کوئی کبھی مانا نہیں جاتا. جس طرح کہ صدر ایوب نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹر. یہ دیکھیں، یہ ہسٹری ہے، اور ہسٹری پہلے سے نہیں، یہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے امریکہ کے متعلق. ابھی دیکھیے جو مذاکرات ہو رہے تھے، اب جنوبی میں مذاکرات ہونے جا رہے تھے، اور یکدم اسرائیل اور امریکہ نے جب انہیں انفارمیشن ملی کہ یہ پوری قیادت فلاں جگہ پر قوم میں اکٹھی ہے، تو انہوں نے جا کے اس قیادت کا خاتمہ کر دیا. ان کی یہ کوشش تھی کہ پہلی بھی رہی ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے فوری طور پر ایران میں
لوگ باہر نکل آئیں گے اور خوشی کے بینڈ بجائیں گے اور جو قیادت ہے رجیم ہے چینج ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ان کی خواہش ابھی تک تو یہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی, کیونکہ امام کے بعد پوری امہ جو ہے ایران کی وہ ایک چارٹر کے ایک جھنڈے کے نیچے ایک عقیدے کے نیچے اکٹھی نظر آتی ہے, اور جس قدر لوگ ان کے شہادت کے بعد باہر نکلے ہیں یہ بھی ایک عظیم مثال ہے کہ ایک جبر ہوا, ایک ظلم ہوا, اور جو امام کہا کرتے تھے ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے اپنی جان اپنے جانشینوں کی طرح اپنے امام کی خاطر اپنے دین کی خاطر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایران کا نہیں, ہم تو دین کا سوچ رہے ہیں, دین کی سربلندی ہوگی. تو یہ جو جذباتی کلمات تھے, یہ جو عقیدے کے حوالے سے کلمات تھے, یہ ایران کی جو قوم ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے. دیکھیں جہاں تک خطے کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر امریکہ اسرائیل ہم پر حملہ کرتے ہیں تو اس خطے میں جو امریکہ کے جو اڈے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. یہ کوئی غیر اعلانیہ جنگ نہیں ہے, یہ اپنا ایران نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے صاحب ملکوں کو کہ تمہارے ہاں جہاں جہاں امریکہ کے مفادات ہیں ہم ان کو. یہ ہوتا ہے جنگ میں, جب آپ دیکھنا جنگ میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے. جب امریکہ ہر قسم کی چیزوں کو وائلیٹ کر رہا ہے, انسانی حقوق کو وائلیٹ کر رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, اسپتالوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور جو چیزیں اس قسم کی ہیں جہاں ممنوع ہے وہ کر رہا ہے, تو ایران کا بھی اپنے دفاع, ایران تو کہتا ہے, ان کی قیادت کہتی ہے کہ ہم اپنے دفاع میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے دفاع میں جو قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, یو اے ہے, انہوں نے وہاں پر ملکوں کو 17 ملکوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے, ان کی انڈین جو امریکن ایئر بیسز تھے. لیکن یہ ان کا حق دفاع تھا. اب چونکہ بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا خطے میں کیا صورتحال ہو گئی, دیکھیں خطے میں سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اب دیکھیں نا جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, مسلم ممالک ہیں, اور ان مسلم ممالک کا کسی بھی حوالے سے کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہم کنڈیم کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ جو حملہ کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کھل کر نہیں کہتے کہ یہ جہریت ہے, یہ دوسرے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے, یہ انسانیت اور بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. اور پھر ہم نے جہاں جن لوگوں نے اس وحشت کے خلاف, اس دہشت گردی کے خلاف, اس بربریت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے, کراچی میں ہم نے 20 لوگ مروا دیے. پھر ہم نے پاکستان میں دفعہ 144 نافذ کر دیا کہ لوگ کھڑے ہی نہ ہوں. دیکھیں ہماری اوقات تو یہ ہے, ہمارا سٹینس تو یہ ہے. ہم سعودیہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ, دوسرے لوگ ملکوں کو کہتے ہیں کہ ایران نے غلط کیا, ایران کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو پاکستان کو اپنے ایک سٹینس لینا چاہیے اس خطے میں. پاکستان کیا سٹینس لے سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان دیکھیں آپ کو کھل کر دیکھیں, پاکستان پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ OIC کی میٹنگ طلب کر سکتا ہے, پاکستان جا کے سیکورٹی کونسل میں جا کے درخواست دے سکتا ہے, پاکستان ایک میڈیشن کا کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھنا پہلے ہوتا ہے کہ اس خطے میں اس قسم کے واقعات ہوتے تھے جو ماضی میں, تو جو فورن منسٹر تھے فوری طور پر جو اسلامی ممالک قریب تھے کلیدی, یہ دیکھنا سارے تو نہیں ہیں, ترکیہ ہے, سعودیہ ہے, قطر ہے, جن کا بڑا اہم کردار ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو سفارتکاری کے لحاظ سے جن کے امریکہ کے ساتھ اچھے روابط ہیں. ہمیشہ جو گڈ آفیسز ہوتے ہیں پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن ہمارا تو میرا خیال ہے کہ اپنا افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے تو ہم دوسری کے لیے کیا جنگ لڑیں گے, ہمارا تو اپنا گھر چل رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جنگیں کسی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی, یہ تباہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاشی طور پر, سیاسی طور پر اور دوسرے جو عوامل ہیں ان اس جنگ کے رد عمل میں بھاری نقصان ہوگا. جس طرح کہ جو ناکہ بندی کی گئی ہے رباعی عظمت میں بحری جہازوں کی, تو اس سے کیا ہوگا, معیشت کمزور ہوگی, اکانومی سروائیو نہیں کر پائے گی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اور ہمارے جیسے جو ممالک ہیں جن کی اکانومی پہلے ہی نہیں ہے, معیشت تبو حالی کا شکار ہے, وہاں پر اب کیا کریں گے. تو ہم تو یہی سجیسٹ کریں گے کہ ہمیشہ امن کی طرف جانا چاہیے, اور جو چیز غلط ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور پیس پروسیس فوری طور پر شروع کر دینا چاہیے. ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہونا چاہیے, اور جو کھلی جہریت ہوئی ہے اس کے جو آگے نقصانات ہوں گے اس کو ہم بھی فیس کریں گے. دیکھنا لوگ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹامک پاور تو ہم ہیں, اگر کوئی نقصان یا کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ہم سے ہو سکتا ہے, تو اگلی باری ہماری ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آگ لگے گی تو پھر سبھی کے گھر آئیں گے. مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ملک صاحب. مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب اس وقت 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر اکٹھا حملہ کیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے, دوسری جانب بھارت پوری سپورٹ دے رہا ہے افغانستان کو, اور افغانستان نے اٹیک کیا, جس طرح سے حالات بن گئے, اور پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا. اب ظاہر سی بات ہے پاکستان نے اپنا حق دفاع تو دیکھ لینا. ہمارے یہاں پہ نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, سجدے کی حالت میں شہید کر دیا جاتا ہے, تو پھر ہم نے اس کا دیکھنا تو ہے, ہم نے جواب بھی دینا ہے اور اس کا بدلہ بھی لینا ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ جو یہود اور ہندو گٹھ جوڑ ہے, مسلم نسل کشی پہ انتہا پسند مودی کو اسرائیل نواز پالیسی پہ کڑی تنقید کا بھی سامنا ہے,
معاملات کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں، ایک بات میں اور ساتھ ذکر کروں کہ امریکہ پہلے دیکھتا رہتا ہے، جیسے مئی میں اس نے پہلے دیکھتا رہا کہ بھئی انڈیا پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھائے گا، سارے ملک اس کو کہتے رہے، پاکستان بھی کہ آپ بیچ میں مداخلت کرو اور خاموش رہا، لیکن جو ہی دیکھا کہ پاکستان کی طرف اس کو مار پڑ رہی ہے بیچ میں کود گیا۔ ایسے ہی جون میں اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا اور ایران نے سبق سکھایا تو وہ رکوا دی جائے، اب خود آ گیا ہے وہ۔ اسی طرح وہ ہمیشہ سے انڈیا کو پاکستان کے خلاف تیار کرتا رہا ہے ماضی میں بھی، اب بھی وہ تیار کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر مساجد میں، مدارس میں، مارکیٹوں میں، سکولز میں یہ خودکش دھماکے ہوتے رہے، اور پاکستان نے بارہا جو ہے وہ افغانستان کو کہا، ڈیلیگیشن بھیجے علماء کرام کے، دیگر سفارتی ذرائع سے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کرو۔ پاکستان کی خود مختاری کا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا، حتیٰ کہ ترکی میں مذاکرات ہوئے، قطر میں ہوئے، سعودی عرب میں ہوئے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، آخر پر پاکستان کا حق تو بنتا ہے نا کہ اپنا دفاع کیا جائے، تحفظ کیا جائے، اور یقین بات ہے ہم پاکستان کا ہر شہری یہ چاہتا ہے کہ ہماری فوج پاکستان کا دفاع کرے، چپے چپے کا دفاع کرے، ہماری عزتوں کا، ہمارے ملک کا دفاع کرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا حق بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یقین بات ہے کہ ایک ہی طریقہ سامنے نظر آتا ہے کہ طالبان ان لوگوں کو کنٹرول کریں جو پاکستان کی سالمیت اور اس کو پر حملے کر رہے ہیں اور اس کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ ان کو حقیقت بات ہے اب سمجھ آ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن مزید ان کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم جو اصل جو جھگڑے کی وجہ ہے، جو فتنے کا باعث ہے، ان لوگوں کو وہ کنٹرول کریں، اور اس کے بغیر قطعاً کوئی مذاکرات کسی چیز کی کامیابی ناممکن ہے۔ مفتی صاحب ایک اور چیز بتا دیجئے گا، ایک اکٹھ ہوا تھا افغان علماء کا کابل یونیورسٹی میں، جس میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اسلامی امارات کو پورا حق ہے کہ اگر ان کی سرزمین کسی کے خلاف اٹیک کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کو طالبان حکومت کی کوئی توثیق حاصل تھی یا پاکستان کا اس میں کوئی اسپیسیفکلی ذکر کیا گیا ہو، ایسا اس فتوے میں نہیں تھا، یا یہی ایٹ لیسٹ بتا دیا گیا ہو کہ اگر سزا دے گا تو سزا کون دے گا۔ تو سر ایسی صورتحال میں اس فتوے کو جہاد کے حوالے سے کتنی اہمیت حاصل ہے؟ کوئی اہمیت حاصل نہیں، یہ بس ایک بیان تھا صرف، اس کے بعد بھی عملی طور پر ان علماء کے فتوے پر یا ان کے اتحاد پر کوئی، یا ان کے مذاکرات یا انہوں نے جو موقف اپنا پیش کیا اس پر پیش رفت بالکل طالبان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس طرح نظر آ رہے ہیں، جو غیب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ طالبان خود ان لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے۔ دیکھیں اگر 1000 علماء اگر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، پاکستان کے تمام علماء اور ہر آدمی نے اس کو سراہا، اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ کام اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس پہ کیا مجبوریاں طالبان کی، یا پیچھے کون سی وہ لابی ہے جو ان کو اس بات پر ابھار رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کنٹرول نہ کریں اور پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے نا اچھے روابط نہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیازی صاحب اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی ٹریکی سچویشن ہے، ایک جانب افغان طالبان کے ساتھ معاملات ہیں، دوسری جانب بلوچستان کی صورتحال ہے، تیسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹرن بارڈر ہے۔ ایسے میں یہ جو ایران والی ایک وار سٹارٹ ہو گئی ہے، اس میں پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک لمبی چوڑی پاکستان کی سرحد ایران کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے۔ اچھا اس میں پاکستان اب پیس آف بورڈ میں امریکہ کا بھی وہاں پہ الائے ہے، اس جانب ایران کو بھی اپنا اسلامک بردر ہے، اس کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ بھی سائن کیا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کتنا ٹریکی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور کتنی نازک ٹائم سے ہے کہ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی کو بڑے دیکھ کے چلنا پڑے گا؟ دیکھیں فیضہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ تو قائم ہے،
پہلی تو بات ہے کہ ایران نے کوئی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے سعودی عرب کسی شہروں میں یا ہوٹلوں پہ یا کسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے جہاں جہاں امریکن بیس تھے ان بیس کو ہٹ کیا ہے، یہ ان کا رائٹ تھا، یہ جنیوا کنونشن یا یو این اے کے چارٹر میں ہر ملک کو اپنا دفاع کا حق حاصل ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تمام گلف کنٹری کا ایک میسج گیا ہے کہ وہ فوری طور پر امریکن جو بیسز ان کو ختم کریں، اگر یہ بیس قائم رہے تو مستقبل میں پھر وہ ان بیسز پہ جو ہے نا حملے ہوں گے، اور اگر کوئی جارحیت کسی ملک پہ کرے گا، اسپیشلی میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں اس کی یہ جو بیٹل فیلڈ بنائی جا رہی ہے، ایران کو بنایا جا رہا ہے یا پاکستان کو بنا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس میں ٹرائی اینگل ہے، یعنی انڈیا ہے، اس میں اسرائیل ہے، اس میں افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں یا امریکہ ہے، تو کسی نہ کسی طرح وہ افغانستان میں آ کے چمبے گاڑنا چاہتے ہیں اور اسی کو بیٹل فیلڈ رکھتے ہیں، اور اگلا نمبر اللہ نہ کرے ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اکنومکلی جو ڈینٹ پڑا ہے، یہ جو کانفلکٹ شروع ہے، یہ جو وار شروع ہوئی ہے ایران اور اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں ہماری آج جو ہے نا وہ سٹاکس نے کرش کر گئی ہے، جس طرح اسٹیٹ آف ہرمز کا وہ راستہ بند ہو گیا، 20% جو آئل ہے وہی اسی راستے سے، وہ اسی واٹر وے سے وہ باقی دنیا کو جاتا ہے، تو اس سے آپ دیکھ لیں گے کروڈ آئل جو ہے نا وہ مہنگا ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ دوسری بھی پیٹرولیم کی جو چیزیں وہ مہنگی ہوں گی، اور اس سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ مہنگائی بڑھے گی، اور عام آدمی اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹری ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں ان پہ پڑے گا۔ میرے خیال میں کہ پاکستان کو بالکل ایک نیوٹرل ہو کے اپنی ایک سٹینڈ لینا چاہیے، ہمیں کسی کی پراکسی بننے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم خود ایک جنگ کی حالت میں بلکہ مسلسل ہیں، ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے، چونکہ جو ابھی آپ جو افغانستان کی بات کر رہے تھے وہاں پہ وہ میرے خیال میں ملٹی قسم کے وہاں پہ فیکشن ہے، گروپس ہیں، اور ان دونوں سب جو ایک آن بورڈ نہیں ہے، ایک پوائنٹ پہ یا ون پیج میں نہیں ہے۔ میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہیبت اللہ اخوانزادہ جو عبوری حکومت سربراہ ہے اس کی ڈائریکشن کہیں اور ہے، جب میں کابل میں دیکھتا ہوں ملا یعقوب وغیرہ تو ان کا گروپ علیحدہ ہے۔ ابھی آپ جو یونیورسٹی میں بات کریں کہ علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے گا، کون کرائے گا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے گروپس ہیں، سارے گروپس جو ہے نا وہ آزاد ہیں، مگر کہ عبوری حکومت کے سلسلے میں چونکہ اس کا حصہ ہے، جب تک وہاں پہ نئے الیکشن نہیں آتے، نئی حکومت نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی جو پالیسی ہے یا ان کے جو اقدامات ہے اس پہ کس طرح عمل درآمد ہوگا اور اس کا کتنا جو فائدہ ہوگا۔ ملک صاحب، یہ جو بات ابھی نیازی صاحب نے بھی کی ہے، اچھا جب کوئی ملک اپنے سے بڑے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے تو سسٹین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے، اس میں کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے دیر پا اس جنگ کو لے کے چلنے کے حوالے سے، تو پھر جو ایگریسر ہے اس کو واپسی کے سوا کوئی راستہ نہیں ملتا اگر وہ سسٹین کر جائے جو چھوٹا ملک ہے یا اسے کمزور ملک ہے اس کے سامنے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 47 سال کی سینکشنز یہ تاریخ کا حصہ ہے جو ایران کے اوپر لگی ہوئی ہے، ایران پھر بھی مضبوط رہا ہے، جتنا بھی مضبوط رہا ہے، اس نے جون میں اسرائیل کو ناکو چنے ایک دفعہ چبوا دیے تھے، اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مذاکرات والی سائڈ پہ آ جائے، لیکن امریکہ اسرائیل کے لیے ایسا کون سا آپ دیکھنے پوائنٹ ہوگا جس سے انہیں واپس پلٹنا ہوگا، ان کی مجبوری بن جائے گی ان کو واپس پلٹنا؟ رجیم چینج فی الحال پاسبل نظر نہیں آ رہی، گو کہ امریکہ دعوی کرتا رہے کہ جی ہم اپنے حصے کا کام کر لیں، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، کس نے آ کے وہاں پہ حکومت کرنی ہے اور پھر آپ آئیں اور اپنا سنبھالیں، لیکن لوگ وہاں کے نہیں برداشت کریں گے کسی بھی دوسری سائڈ کو یا کسی بھی دوسری رجیم کو۔ تو کیا صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں، زیادہ ٹریکی ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کی ایک جو اگر ماضی کو سامنے رکھیں تو ایک صورتحال رہی ہے کہ امریکہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیاں بناتا ہے۔ دیکھیے امریکہ کی یہ نا لانگ ٹرم پالیسیاں ہیں، دیکھیں اس میں یہ کوئی اگر یہ بھی جنگ ہے تو اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، اس میں بڑی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی واضح ہے۔ دیکھیں اگر امریکہ کہہ چکا ہے 3-4 ہفتے تک یہ جنگ چل سکتی ہے، امریکہ کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے نا تو چائنا کرتا ہے، جو رشیا کرتا ہے۔ دیکھیں نا یہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں تو وہ تو امریکہ کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی لانگ ٹرم یا لمبے عرصے کے لیے جنگیں لڑیں اور ہم کر سکتے ہو۔
وہ انہیں ٹیکل کرنا جانتا ہے. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس خطے میں کس کے ساتھ زیادہ اثر رسوخ ہے. مثلا یہ اس خطے میں چائنا اور رشیا کی بڑی ایک اثر رسوخ موجود ہے, بالخصوص ایران کے کانٹیکس میں یا انڈیا کے کانٹیکس میں. دیکھنا وہ جب امریکہ چاہتا ہے کہ برکس کے جو ممالک ہیں ان کو سب سے پہلے توڑا جائے, ان کی جو ہیجمنی اس کو توڑا جائے, اکنامک انٹرسٹ ہے ان کو توڑا جائے, اور اس نے کوشش بھی کی ہے انڈیا کو باہر نکالنا ہے, اور باقی ممالک ابھی ہیں. ابھی امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں چین اور رشیا انوالو ہو, تاکہ جب ان کی انوالومنٹ سے ایک تو ان کی اکانومی سفر کرے گی. اور لیکن اس میں ہمیں صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے, یہاں پہ ایران جو ہے وہ سسٹین کر جائے گا, لیکن جو اگریسر ہے اس کے نروز نہیں ہیں اتنے. امریکہ لانگ اتنی جنگ میں نہیں جا سکے گا. دوسری جانب اسرائیل بھی ہے. دیکھو اس کی ایک ریزن ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ اپنے ملک میں اتنے پاپولر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے اتنی دور سے آ کے اس کے لیے لڑنا بڑا مشکل ہے. تو پھر یہ ہے کہ جس طرح ایران ان کے انٹرسٹ کو دوسرے ممالک میں تباہ کر رہا ہے یا اسرائیل کے ساتھ, تو یہ ایک لمبی لڑائی اس سینس میں نہیں لڑ سکتا, کیونکہ اس کا بھی اپنا بھی نقصان ہوگا. وہ کوشش کرے گا کہ رجیم چینج ہو جائے اور وہ ڈرا کر لے جس طرح وہ چاہ رہا ہے. رجیم چینج فی الحال ہوتی نظر نہیں آ رہی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید مفتی صاحب سے بھی جانتے ہیں اور مزید اپنے پینلسٹ سے جانتے ہیں کہ روایت کے اعتبار سے تو ایران پر جب بھی جنگ مسلط کی گئی ہے تو کوئی تقسیم باقی نہیں رہی, لیکن آنے والے دنوں میں حالات کیا ہوں گے, عوام کہاں سٹینڈ کرے گی, اس بریک کے بعد.